हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। और आज की बातचीत में आप सभी का स्वागत है, हमारे सारे व्यूअर्स का। और आज की बातचीत में हमारे साथ मुफ्ती यासिर नदीम वजदी साहब हैं, जो एक मुफ्ती हैं। और क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं और इंडिया में रहते हैं, शायद उनको समझ में नहीं आएगा कि मुफ्ती कौन है। तो मैं बता दूं, एक मुफ्ती होता है, एक इस्लामिक स्कॉलर होते हैं मुफ्ती, जिनको लीगल वर्डिक्ट्स देने का राइट है। और आप उन्हें जज या वकील भी कह सकते हैं, इस्लामिक जज या इस्लामिक वकील भी कह सकते हैं। तो मुफ्ती साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम बातचीत करेंगे। ये रिसेंट एपिसोड हुआ है फ्रांस में कि एक फ्रेंच टीचर ने अपने क्लासरूम में प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तस्वीर दिखाया, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद का सारा एपिसोड आप सभी को पता है। तो बार बार जो इस तरह कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में किसी न किसी कोने में बार बार ऐसा कोई ना कोई एपिसोड हो ही जाता है जहां हमारे प्यारे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारे प्यारे रसूल को इंसल्ट करने की कोशिश की जाती है। और फिर दुनिया कहता है कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यू शुड लर्न टू बी पेशेंट एंड यू शुड लर्न टू आपको सह लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बार बार ये सब जो चीजें होती है, तो हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए इन चीजों पर, स्पेशली मुस्लिम्स का। और नॉन मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का मकाम का दर्जा एक मुसलमान के दिल में कितना है। एक मुसलमान इंसान अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार मैं मुफ्ती साहब को बता दूं कि कोई भी अगर अरबिक टर्म में इस्तेमाल करता हूँ, उर्दू टर्म इस्तेमाल करता हूँ, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको ये टर्म्स का मीनिंग के मीनिंग नहीं पता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं इंग्लिश में बता दूं ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए आसान हो जाए। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंग्लिश में बोलेंगे पीस बी अपॉन हिम। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बाप माँ बहन से, अपनी जिंदगी से, अपने काम से। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आवर ऑनर, अगर एक सेंटेंस में हम बोले तो इतनी इज्जत उनके लिए हमारे दिल में है, वो हमारे रोल मॉडल हैं। तो इस बात से हम शुरू करते हैं। और मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूं कि इस बात पे आप इलैबोरेट कर सके ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सके कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हमारे दिल में कितना है, और हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी चाहत रखते हैं उनके अपने दिल में, और हम हाउ मच वी आर लॉयल टू आवर फेथ एंड लॉयल टू आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। और ये एक बहुत ही अहम और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और आपने जो सवाल किया है वो इस मौके से, और इस जो इक्वेशन इस वक्त है, खुसूसन रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और ये वो महीना है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी आपकी बर्थ इस महीने में हुई है। तो आपने जो ये सवाल किया कि एक मुसलमान के लिए हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है उस मुसलमान के दिल में, तो इसका जवाब बहुत आसान भी है और बहुत लंबा भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान तो यूं कह सकते हैं कि कुरान करीम में जगह जगह सिर्फ एक आयत नहीं है, दो आयतें नहीं है, दसियों बीसियों वर्सेस हैं कुरान करीम की कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को, लोगों को यह हुक्म दिया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें, इताअत करें, आपको फॉलो करें। तो ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन मैं तीन आयतें और तीन बातें ऐसी जिक्र करना चाहूंगा कि जिससे एक मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पोजीशन और क्या मकाम होना चाहिए उससे आपको अंदाजा हो सकता है। सबसे पहली जो आयत है वो ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया में बसने वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब जाहिर है कि जिसको रहमत बनाकर भेजा जाए उससे उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है या उसकी शान में अगर कोई ब्लास्फेमी का कोई क्राइम कमिट करता है, तो ये तो ऐसा हुआ कि कोई चीज जो रहमत का सोर्स है हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। रहमत के सोर्स को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या बचता है? रहमत का जो ऑपोजिट है वो है गजब, एंगर। और अगर हम खुदा का गजब मोल ले लें, खुदा के गजब को हम यानी उसको चैलेंज कर दें, तो फिर इस दुनिया के अंदर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो गोया के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है,
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ ہمارے سروائیول کی وجہ سے ہے، کہ ہمارا سروائیول ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ سے تعلق باقی رکھیں، قائم رکھیں۔ آپ نے بہت سے مرتبہ یہ سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بھائی کہیں زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، فلڈنگ آ گئی تو کہ مدر نیچر ناراض ہے، تو مدر نیچر کو ہم نے ناراض کر دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے نیچر کو بنایا ہے، کیا آپ اس کی ناراضگی مول لے کر اس دنیا کے اندر چین اور سکون کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر نیچر کی ناراضگی برداشت نہیں کی جا سکتی تو جس نے نیچر کو بنایا اس کی ناراضگی کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ اور اس کی ناراضگی اس چیز میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، چونکہ بہت لمبا میں اس پر بولنا نہیں چاہتا ہوں، مختصر لفظوں میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جب سے وہ آنکھ کھولتا ہے اور جب تک کہ وہ آنکھ بند کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ اس طریقے سے جڑ کر چلتا ہے کہ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور اللہ کو نہ مانے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو ایک ریچول کیا جاتا ہے، پرفارم کیا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان میں سب جانتے ہیں، چاہے مسلمانوں کے غیر مسلم، کہ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہاں سے بچے کے کان میں اللہ کے نام کے بعد رسول اللہ کا نام پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، پوری زندگی اذان سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نماز جب شروع کرتا ہے تو شروعات ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے، اور نماز کے آخر میں جب وہ نماز ختم کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کے بعد، التحیات پڑھنے کے بعد ہم پھر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی۔ یہاں پر بھی نماز کی شروعات اللہ کے نام سے، اور نماز کا جو خاتمہ ہوتا ہے، نماز کا اختتام جو ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے۔ اس طریقے سے پوری زندگی ہماری گزرتی ہے۔ پھر ایک آدمی جب مرتا ہے تو نماز جنازہ میں جب ہم شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں نماز جنازہ میں، اس کے بعد پھر فوراً درود پڑھتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں اور ہمارے دلوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کا ایمان اور اس کا فیتھ اس وقت تک مکمل نہیں ہے، وہ ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے والدین، اس کے بیوی بچوں، اس کی آل اولاد اور اس کی زندگی میں جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تب جا کر اس کا ایمان تو قبول ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دنیا کے ادنا سے ادنا ترین پریکٹسنگ مسلم کو پکڑ لیجئے، آپ اگر اس سے پوچھیں کہ تم اپنے والدین کو اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ یقیناً یہی جواب دے گا کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر۔ اور تیسری اور آخری بات، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اور انہوں نے آپ سے وفاداری اور لائلٹی کا پرومس کیا ہے، تو دراصل وہ اللہ سے لائلٹی کی بات کر رہے ہیں، اللہ سے لائلٹی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لائلٹی دراصل اللہ سے لائلٹی ہے۔ اب وہ مسلمان کون یعنی اپنے اسلام پر باقی رہ سکتا ہے کہ جس کی لائلٹی اللہ سے نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، چاہے وہ ہندو ریلیجن ہو کہ بدھزم ہو کہ کرسچینٹی ہو کہ جوڈیزم ہو، جتنے لوگ بھی جس انداز سے اپنے سپریم بینگ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی لائلٹی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری لائلٹی اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لائلٹی کا اظہار کرتے ہیں، ہماری لائلٹی ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری زندگیوں اور ہمارے دلوں میں ہے۔ جی، تو مفتی صاحب ابھی آپ نے ایک بات کہی اور اس پہ میں آپ سے کراس کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جب ایک انسان یہ کرائم کمٹ کرتا ہے بلاسفیمی کا اور نبی کے خلاف کچھ کہے تو وہ ایک کرائم کے کیٹیگری میں آپ نے اس کو ڈال دیا، تو ایسا کیوں ہے مفتی صاحب کہ ہمارے ویورز سمجھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی صرف محض اپنے زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم اسے کرائم کے کیٹیگری میں کیوں ڈالیں؟ اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر سکیں ہمارے ویورز کے لیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرائم کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی کو جسمانی یا فزیکل تکلیف پہنچائی ہے۔
آپ نے کسی کو مار دیا یا کسی شخص نے کسی کا ریپ کر دیا یا کہیں سے لوٹ لیا کسی کا سامان. یعنی ہم کرائم کو صرف اس چیز میں محدود کر دیتے ہیں, لمٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی یا آپ کی لائف کے خلاف اگر کوئی وائلیشن ہوتا ہے تو یہ کرائم ہے. آپ کے سینٹیمنٹس کے خلاف جو وائلیشن ہوتا ہے اس کو کرائم, حالانکہ وہ کرائم دنیا کے بہت سے ملکوں میں مانا جاتا ہے, لیکن عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائم نہیں ہے بلکہ یہ انڈر دی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یہ سیکیورڈ ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے کسی بھی ملک کو چلے جائیے, فریڈم آف ایکسپریشن آج اس دنیا کا ایک بہت ہی اہم سلوگن ہے. ہر ملک کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہاں کی پبلک کو فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں وہاں پر بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے, میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں پر بھی, بلکہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ملک فریڈم آف ایکسپریشن کے معاملے میں چیمپئن ہے. فرانس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. لیکن آپ کسی بھی ملک کا لا اٹھا کر دیکھیں, آپ خود شاید لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایبسولوٹ نہیں ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لیمیٹیشنز ہیں. وہ لیمیٹیشنز کیا ہیں؟ چونکہ یہ معاملہ ابھی فرانس میں چل رہا ہے تو ہم فرانسی کی بات کرتے ہیں. فرانس میں جو لیمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بائی لا جوش سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہاں پر آپ جوش کے خلاف کوئی فزیکل کرائم کریں, اس کو تو چھوڑ دیجئے. اگر آپ ای میل کریں, آپ گرافٹی ان کے خلاف بنائیں, دیوار کے اوپر کوئی پینٹنگ بنا دی, گرافٹی آپ ان کے خلاف بنائیں, آپ اسپیچ کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے آپ اینٹی سیمیٹک کوئی کامنٹ کریں تو یہ فرانس کا جو قانون ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو موجودہ صدر ہے فرانس کا کیمرون, اس نے ابھی یعنی فروری 2019 میں ایک لا پاس کیا ہے, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, جس میں اینٹی زائنزم اور اینٹی سیمیٹزم دونوں کو کمبائن کر دیا گیا. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ زائنزم ایک جوش پولیٹیکل موومنٹ ہے. تو اگر آپ فرانس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن بہت اہم چیز ہے, ہم اس کے چیمپئن ہیں, تو پھر آپ نے خود ہی فریڈم آف ایکسپریشن کا مذاق کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ پھر دنیا کو یہ سبق کیوں پڑھا رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بہت زیادہ ویلیو ہم اس کو دیتے ہیں؟ ہمیں ان کے قانون کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹس نتھنگ بٹ اے جوک. تو اس لیے آپ نے بہت واضح طور پر سمجھایا کہ کس طرح کسی ایک ریلیجن کے خلاف بولنے کو آپ کرائم کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ اینٹی سیمیٹک بات کریں تو اسے کرائم کہہ رہے ہیں, اگر آپ اینٹی اسلام یا اسلاموفوبک بات کریں تو اسے کرائم کی کیٹیگری میں آپ نہیں ڈالتے, بلکہ اسے آپ نہیں کرتے اور اسے آپ اور پروموٹ اور اسے آپ اور پروپیگیٹ کرنے میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. So this is a dual standard and a dual hypocrisy جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے سارے ویورز کو. I think بالکل جی مفتی صاحب, آپ کو حیرت ہوگی کہ میں فرانس کا جو لا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ انسیڈنٹس معلوم ہوئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 2006 میں وہاں ایک ٹیچر کو گرفتار کیا گیا, اور چونکہ معاملہ ٹیچر کا ہے آج کل بھی, تو ٹیچر کو گرفتار کیا گیا چونکہ اس نے کلاس روم میں اینٹی سیمیٹک کوئی کامنٹ کر دیا تھا. تو 1 سال کی اس کو سزا ہوئی. وہاں پر 75,000 یوروز کا جرمانہ اور 1 سال کی سزا, یہ قانون ہے وہاں کا. اور ایک اور بات, 2016 میں ایران کے ایک اخبار نے ہولوکاسٹ کے اوپر ایک کارٹون کی کیمپین چلائی تھی, وہ پوری دنیا سے کارٹون اس میں سبمٹ ہوئے تھے. تو جو فرسٹ پرائز ملا وہ ایک فرینچ کو ملا جس کا نام شاید زیان کچھ کر کے تھا. تو اس کو $12,000 اس اخبار نے دیے ہیں, لیکن اس کارٹون کیمپین میں شامل ہونے کے جرم میں اس کو پھر فوری طور پر فرانس کے اوپر ایک کارٹون کی کیمپین چلائی تھی, وہ پوری دنیا سے کارٹون اس میں سبمٹ ہوئے تھے. تو جو فرسٹ پرائز ملا وہ ایک فرینچ کو ملا جس کا نام شاید زیان کچھ کر کے تھا. تو اس کو $12,000 اس اخبار نے دیے ہیں, لیکن اس کارٹون کیمپین میں شامل ہونے کے جرم میں اس کو پھر فوری طور پر فرانس کی پولیس نے گرفتار کر لیا. تو اگر آپ اچھا, یہ جو جوش کمیونٹی ہے یہ کہاں سے آئی ہے فرانس میں؟ یہ تو وہاں کے لوکل نہیں ہے, یہ سارے کے سارے نارتھ افریقہ سے آئے ہیں. جس طریقے سے مسلمان اس وقت مسلمانوں کی تعداد فرانس میں کوئی 8.8% ہے, تو اراؤنڈ 6 ملین. یہ سب, اور اسی طریقے سے جو یہودی ہیں وہ سب کے سب نارتھ افریقہ سے آئے ہیں, چونکہ نارتھ افریقہ یہ فرانس کی کالونی رہ چکا ہے. تو جب ایک باہر کی آئی ہوئی کمیونٹی کے آپ نے سینٹیمنٹس کو آنر کیا اور اس تعلق سے آپ نے قانون بنا دیا, بہت اچھی بات ہے, وی ڈونٹ مائنڈ. تو جو ان کے ساتھ دوسرے لوگ آئے ہیں, آپ نے ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی ذمہ داری کیوں لے رکھی؟ یہ بہت اچھا اور بہت اہم سوال ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اس سوال کو بہت بولڈ اکشروں میں, حرفوں میں لکھ کر لوگوں کو بھیجا جائے. اور ایک اور میرا بہت سوال ہے آپ سے کہ یہ
مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. وہ اس دنیا میں آئے ایک رحمت بن کر, مرسی بن کر. تو بہت سے لوگ, there are two views that people hold in this regard, کہ جب کوئی سنتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے کوئی بلاسفمی کی ہے, ان کے شان میں گستاخی کی ہے, ان کے خلاف ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سو دیر آر ٹو ویوز مفتی صاحب. ایک ویو تو یہ ہے کہ بیکاز پروفٹ محمد came on earth as an epitome of mercy, so we should be merciful towards the person who's done this blasphemous act, and we should take this as an opportunity to tell him more about Islam. ایک ویو یہ ہولڈ کرتے ہیں, بہت سارے اسکالرز ہیں جو یہ ویو ہولڈ کرتے ہیں, اور بہت سے اسکالرز یہ ویو ہولڈ کرتے ہیں کہ نہیں, بیکاز وی لو پروفٹ محمد more than our parents and more than anybody else, and we can even give our lives for Prophet Muhammad, peace be upon him. So the person who has committed the blasphemous act, usko kari saza deni chahiye. The harshest punishment should be given to him. So don't you think these are two extreme views that Muslims are holding, and what are your views on it, and which side do you side with? Do you believe کہ اسے مرسی دکھانا چاہیے, یا آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں, ہارشسٹ پنشمنٹ دینا چاہیے, یا یو وڈ فالو اے مڈل پاتھ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام شخص کسی بھی ملک کے قانون کے خلاف جا کر سزا نافذ نہیں کر سکتا. یہ اسلام ہی کا قانون ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں, اگر اس ملک میں آپ یعنی ود ان پولیٹیکل ریالم آپ کیمپین چلائیے, قانون سازی اپنے حق میں کروائیے, جس طریقے سے یہودیوں نے کیا ہے. مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. جو بھی ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے, سوشل پاور ہے, اس کا وہ استعمال کر کے وہ اپنے حق میں قانون سازی کروائیں. یعنی اسلام میں بھی یہ قانون کسی شخص کو نہیں دیا گیا کہ آپ ابو دا لا جا کر یا آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ جا کر اپنے ہاتھ میں قانون لیں اور لوگوں کو مارتے پھریں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے دو نظریے بتائے کہ بھئی ایک نظریہ یہ ہے, ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سمپتھی کرتے رہیں, ہمدردی کرتے رہیں, اور دوسرا یہ کہ نہیں, اگر قانون ہے تو پھر وہ قانون کا یعنی اپلیکیشن ہونا چاہیے. تو دیکھیے, اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک بہتر سمجھا پاؤں, ایک ویو لوگ یہ جو ہولڈ کرتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے کہ پروفٹ محمد came on earth as an epitome of mercy, as a man who was known for his honesty, for his integrity, for his truthfulness, for his compassion. سو ہم پروفٹ محمد کو محبت اس طرح دکھا سکتے ہیں, کمپیشن دکھا کر ٹورڈز دا پرسن ہو ہیز ڈن دا بلاسفیمس ایکٹ. اور پھر دوسری طرف لوگ ہیں وہ بھی پروفٹ محمد سے محبت کرتے ہیں, اور وہ سب ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ یس, وی شوڈ بی کمپیشنیٹ, وی شوڈ بی ٹروتھفل, وی شوڈ بی آنیسٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا پرسن ہو ہیز کمیٹڈ دس بلاسفیمس ایکٹ, he should be given the harshest punishment. So these are two different views. So which side would you be on, and would you choose a middle path? Very simple question. Right. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اصل میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مرسی کا مطلب ہے انجسٹس, کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں, اس کو مرسی کہا جاتا ہے. مرسی اس وقت تک کے میننگ لیس ہے جب تک کہ جسٹس نہ ہو, جب تک کہ ظلم کو ختم نہ کیا جائے اور انصاف کو قائم نہ کیا جائے. اس سے پہلے مرسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب میں آپ کو جو اپنی پوزیشن ہے, بلکہ میری پوزیشن نہیں بلکہ بہت ایک بڑی تعداد, ویسٹ میجورٹی آف مسلمس, ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ایک آدمی کو جرم کرنے سے پہلے ہم جتنی ہمدردی دے سکتے ہیں اتنی ہمدردی دیں. اور ہمدردی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں, آپ کی لائف کے بارے میں, آپ کے مشن کے بارے میں دنیا کو بتائیں. اینڈ آئی تھنک ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ پیپل اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ گلیوں جا کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ جو بتانا ہے, یہ جو نالج اور انفارمیشن شیئر کرنا ہے, یہ کوئی یعنی فورس کنورژن نہیں ہے. اس لیے ہم نہیں بتا رہے کہ آپ فوری طور پر کنورٹ ہو جائیں, اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس آنی چاہیے, اور ہم اور آپ ہارمونی کے ساتھ اور پیس فل سٹیزنز کے طور پر دنیا کے ہر کونے میں رہیں. یہ ہے ہمدردی اور سمپتھی. لیکن جب ایک مرتبہ جرم کمٹ ہو جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی قانون پھر مجرم کے ساتھ سمپتھی نہیں کرتا. جج محض اس لیے کہ اس کو بڑا رحم آ رہا ہے مجرم کے اوپر, اس کو نہیں چھوڑتا. ہاں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ الگ بات ہے کہ اختیار ہوتا ہے کہ کچھ ملکوں میں, ہر جگہ نہیں, کہ وہ رحم کی درخواست کو قبول کر لیتا ہے اور مجرم کو معاف کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دونوں طرح کے انسیڈنٹس ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس طرح پہنچائی کہ آپ کے خلاف مثلاً وہ اس زمانے میں کارٹونز نہیں بنتے تھے تو پوئٹری ہوتی تھی, تو پوئٹری کی فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا they used to mock him. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ, چونکہ he was the head of the state, جہاں وہ نبی تھے, رسول تھے, وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ بھی تھے, اور اس اسٹیٹ کے دو باشندے جن میں سے ایک کا نام تھا کعب بن اشرف اور دوسرے کا نام تھا ابو رافع, دونوں کو اسی طریقے سے سزا دی گئی, سزائے موت دی گئی, چونکہ وہ ملٹیپل وارننگز کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے. لیکن ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ معاف بھی کیا ہے. مثلا ایک نام ملتا ہے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کا, جس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ آف دا ہپوکریٹس آف مدینہ. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل اوکیزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے شان میں گستاخی کی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. انفیکٹ جب وہ مرا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے. تو یہ دونوں طریقے کے واقعے ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ بن گیا تو اس کا ایک لا ہے, اور جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لا کو امپلیمنٹ کرے, اور کہیں کہیں اس کے رائٹس بھی ہیں, اس کا یہ پریویلیج بھی ہے کہ وہ کسی شخص کو معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے یہ پریکٹس کر کے دکھایا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں جی ہم تو صرف سمپتھی کریں گے, یہ بالکل غلط ہے. سمپتھی اس وقت تک ہے جب تک کہ اس نے جرم نہیں کیا, وہ کسی ایسا ماحول میں ہے جہاں وہ جرم کر سکتا ہے, ہم سمپتھی کریں گے. جیسے ہی اس نے جرم کر دیا اب وہ کسی بھی طریقے کی سمپتھی کا حقدار نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ قتل کا مجرم یا ریپ کا مجرم یا کسی اور جرم کا مجرم کسی بھی طرح کی سمپتھی کا حقدار نہیں ہے. جی, تو مطلب ہم ایز اے مسلم وی ہیو دا رائٹ ٹو کنسیڈر دیٹ پرسن ایز اے کرمنل, ہم اسے ایز اے کرمنل کنسیڈر کر سکتے ہیں, مان سکتے ہیں, پر کیا ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اسے سزا دے سکتے ہیں؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایز سٹیزنز آف ڈفرنٹ نیشنز اینڈ ڈفرنٹ کنٹریز, جب تک اس کنٹری کا لا نہ ہو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم لا کو اپنے ہاتھ میں لیں. ہم لا اگر ہم اسلامک ملک میں ہیں اور اسلامک ملک کا یہ لا ہے کہ آپ بلاسفیمی کا سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے, تو اس کے باوجود کیا ایک عام انسان کیپٹل پنشمنٹ دے سکتا ہے اس انسان کو؟ نہیں, تب بھی یہ ضروری ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ کورٹ طے کرے. یعنی یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے ایک اسلامی کنٹری میں کہ اگر اس یہ سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے تو کورٹ دے گی, نہ کہ ایک عام انسان. راہ چلتا ہوا کوئی بھی شخص اسلامی ملک میں ہو, چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ خود اسلامک لا ہے. تو یہ اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ کو اگر کوئی بھی آدمی دیکھے تو آپ اس کو مار دیں. لیکن دیکھیے مسئلہ ایک ٹیچر کا قتل نہیں ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اس طرح کے واقعات یعنی مرڈرز جو ہیں وہ دن رات پوری دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں. آپ نے اس مرڈر کو جو یعنی سمجھ لیجئے کہ اتنا بڑھا دیا اور اس کو ایک اسٹیٹ لیول کا مسئلہ بنا دیا, بلکہ اسٹیٹ کیا ایک انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ بنا دیا. فرینچ گورنمنٹ کا اس مرڈر کو گلوریفیکیشن کرنا اور اس کا سینکٹیفیکیشن کرنا یہ مسئلہ اصل ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ مرڈر تو تقریباً شاید 16 یا 17 اکتوبر کو ہوا. اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے فرینچ پریزیڈنٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام اس وقت ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو یہاں پر 60% سے زیادہ بچے اس وقت اڈلٹری اینڈ فورنیکیشن کے رزلٹ میں پیدا ہوتے ہیں, ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. تو وہ اپنے اس کرائسس کو چھپانے کے لیے دنیا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی اسلام ایک بحران سے اور ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا, باقاعدہ جو سب سے بڑا ان کا یعنی جو پرائز ہے جس کو ہم نشان امتیاز کہتے ہیں وہ اس شخص کو دیا گیا, ٹیچر کو دیا گیا. تو دنیا میں دن رات قتل ہوتے ہیں, آپ اس کو ایز اے مرڈر لیتے, آپ اس شخص کے خلاف کیس چلاتے, اس کے بعد آپ یہ طے کر دے کہ بھئی یہ شخص اس نے جرم کیا ہے, اور آپ کیس چلانے سے پہلے اس شخص کو مار بھی چکے ہیں, قتل بھی کر چکے ہیں یعنی اسٹیٹ پولیس نے. لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دیٹ از مطلب جس انسان نے مارا ہے, ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جسے مار دیا ہے تو اسے مارا کیوں نہیں گیا؟ Why was the due procedure not followed? Why was he not brought to the court of justice? جو اپنے آپ کو چیمپئنز آف ہیومن رائٹس بھی کہتے ہیں, چیمپئنز آف لا, چیمپئنز آف فریڈم آف ایکسپریشن, اسپیچ, تو وہ اگر اس طرح کا کام کرتے ہیں تو یہ ایک آئی برو ریز کرنے والا سچویشن ہے. آئی تھنک مفتی صاحب آپ کو لگتا کہ جی سوری یہ تو پیرس میں ایک باقاعدہ میوزیم ہے کہ جس میں 39
شہداء کے جو نارتھ افریقہ سے لائے گئے تھے ان کے سروں کو باقاعدہ میوزیم میں رکھا گیا ہے کہ لوگ آئیں اور دیدار کریں کہ کیسے ہم نے نارتھ افریقہ کے اندر 1.5 ملین لوگوں کو مارا تھا اور ان میں سے 39 لوگوں کے سر اٹھا کر ہم نے یہاں ڈسپلے میں رکھ دیے. تو اتنی زیادہ پیرس میں میوزیم اس میں 18,000 جہاں تک میں پڑھا ہوں 18,000 اسکل رکھے ہیں, 18,000 اسکلز میری معلومات کے مطابق 39 ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ہے, 18,000 کے ایک ہیں, دونوں برے ہیں. یعنی آپ اپنے جرائم کو پر ابھی آپ کو شرمندگی نہیں ہے. آپ نے جو کولونیلائزیشن کے دوران لاکھوں لوگوں کو مارا اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. اس کو آپ ایز اے میٹر آف پرائڈ دکھا رہے ہیں, شو کیس کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو, الجیرینز کو ہم نے قتل عام کیا تھا, اور ان کے اسکلز کو ہم 150 سال کے بعد بھی اپنی میوزیم میں شو کیس کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دس از واٹ ویو اچیوڈ. اینڈ آن دا ادر ہینڈ وہ ایک بھی ہیڈنگ پر پورے دنیا میں اپنے آپ کو ایز اے وکٹم دکھا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سو ڈونٹ یہ ان کا ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہم سب کے سامنے آتا ہے. اور جس طرح ایک اور انسٹنس بھی ہے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ہی دیش میں 2011 میں قانون پاس کرتے ہیں کہ that Muslim women do not have the right to wear what they want to wear. They cannot wear burqa. So ان کا ڈبل سٹینڈرڈ یہاں بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور ابھی ایک اور انسٹنس ہے, ابھی 2 دن پہلے موریشینیا میں جہاں فرینچ ایمبیسی تھا, مفتی صاحب, اس فرینچ ایمبیسی میں خالد نام کے ایک انسان کو انہوں نے کانٹریکٹ دے رکھا تھا پینٹنگ وغیرہ کا. تو وہ خالد نے بھی 2 دن پہلے فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کے اوپر ایک کارٹون بنایا, اور کارٹون میں میکرون کا فیس اور ایک سنیک کا باڈی پارٹ سٹک کر دیا کہ میکرون جو ہے وہ ایک سنیک سے ان کو انہوں نے انالوجی بنایا. تو اس کے بعد فرینچ ایمبیسی نے ان سے کانٹریکٹ چھین لیا. تو یہ ان کی ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ خود ایکسپوز اپنے آپ کو کر دیتے ہیں آئی تھنک ایسے انسٹنسز سے. آپ فرانس میں پریزیڈنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ کا جو کرٹیسزم یا اس کے خلاف کارٹون بنانا یا اس کا مذاق اڑانا وہاں پر باقاعدہ ایک پنشبل کرائم ہے. تو خود اس نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے, صدر نے, وہاں کی چاہے کورٹ ہو, حتیٰ کہ آرمی ہو, آرمی کی جو تینوں جو اس کی ٹائپس ہیں, یعنی نیوی ہو, ایئر فورس ہو, وغیرہ وغیرہ, کسی کے بھی خلاف آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے unless if the criticism is in good faith. اب یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ گڈ فیتھ میں کرٹیسزم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. Who will define this good faith? Exactly. جی تو مفتی صاحب ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی ٹویٹر پر انڈیا میں ٹرینڈ کیا جا رہا ہے وی سپورٹ میکرون, وی سپورٹ فرانس, اور یہ نان مسلم ہندو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں جو یہ خوشی منا رہے ہیں کہ میکرون پروفٹ محمد کو انسلٹ کر دیا گیا. تو کیا ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ جتنا تم اپنے بھگوانوں سے محبت کرتے ہو, اپنے پروفٹ سے محبت کرتے ہو, اگر ان کے خلاف کچھ ہم کریں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تو ہمارے خلاف کوئی کچھ کرتا ہے تو تمہیں خوشی کیوں ہوتی ہے. انہیں کس طرح ان کے دل میں بات ڈالی جائے کہ ہم نبی سے کتنا محبت کرتے ہیں اور تم کیوں اس بات کا خوشی مناتے ہو. کچھ دن پہلے ایک ایتھیسٹ ہے جو ایرانی نسل کا ہے لیکن رہتا ہے کینیڈا میں, اس نے ایک ہندو گاڈس کی ٹویٹر پر آ کر پکچر پوسٹ کی اور انسلٹ کی, جس پر انڈیا میں خصوصاً ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ بڑا ری ایکشن دیکھنے کو ملا, اور انڈیا میں شاید 1-2 جگہ ٹویٹر انڈیا کے خلاف FIR کرنے کی بھی کوشش کی گئی. VHP اس کے اندر آگے آئی اور مختلف نیوز میڈیا آؤٹلیٹس نے اس انسیڈنٹ کو کور کیا. تو لوگ بہت زیادہ ہرٹ تھے, اور ہم اس چیز کو, ان کے سینٹیمنٹس کو سمجھ سکتے ہیں. ہم ہرگز یہ الاؤ نہیں کرتے کہ کسی کے بھی معبود کو یا کسی کے گاڈ یا گاڈس کو یا کسی بھی ایسی شخصیت کو کہ جس کی اہمیت اس مذہب میں ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے. کرٹیسزم کی ایک لمٹ ہے, یعنی ہم خود مذہبوں کے اوپر, الگ الگ ریلیجنز کے اوپر کوشچن اٹھاتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے خلاف کوشچن اٹھائیے, ہم جواب دیں گے. ہم ہندوازم, بدھزم, کرسچینٹی, جوڈازم کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں. کوشچن کرنا برا نہیں ہے, لیکن مذاق اڑانا برا ہے. تو جب آرمین نوابی نے یہ حرکت کی تو ہندوؤں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے. مسلمانوں نے اس سے کوئی انجوائے نہیں کیا, ایسا نہیں کیا کہ آئی سپورٹ آرمین نوابی کے نام سے کوئی ٹرینڈ چلایا ہو. لیکن یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے IT سیل کو کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جائے اور تھوڑی دیر کی اپنی خوشی اپنے دل میں یہ محسوس کر لیا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے. اس سے یعنی ان کو سمجھانے کا تو بظاہر کوئی طریقہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ ہم ان کو سویلائزڈ کریں.
چونکہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ سویلائزڈ نہیں ہیں وہی اس طرح کی جو چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ سویلائزڈ بن جائیں گے تو آپ کے اندر عقل آ جائے گی, حماقت سے آپ دور چلے جائیں گے, تو تبھی آپ اس طریقے کی حرکتوں سے دور ہوں گے. تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آئی ٹی سیل نے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو, بے روزگاروں کو, اور خصوصاً آج کے دور میں جبکہ پینڈیمک کے بعد اور جابز ویسے ہی گئی ہوئی ہیں, تو اب بندہ کہاں ٹائم گزارے گا, اور اس کے دل میں پہلے ہی ایک خاص پارٹی نے اسلام کی نفرت اس کے اندر بٹھا دی ہے, اور اس کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا ہندوازم اسی وقت سیکیورڈ ہوگا جب تم اسلام کے خلاف بولو گے اور مسلمانوں کے خلاف تم ٹویٹر کے اوپر جا کر پوسٹیں لگاؤ گے. تو جب اس نوجوان کو, بے پڑھے لکھے, بے روزگار, انسیولائزڈ انسان کو یہ بتا دیا گیا, تو وہ تو بھکتوں کی طرح ایمان لے آیا کہ بھائی میرا کام ہے مسلمانوں کو کے سینٹیمنٹس کو ہٹ کرنا. اب چاہے وہ واقعہ فرانس میں ہو کہ بیلجیم میں ہو, یا اس نے اس ملک کا نام کبھی سنا ہو کہ نہ سنا ہو, اس کا مشن ہے کہ وہ مسلمان کے خلاف نفرت کو اگلے. یہ اصل میں ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, اور اس سائیکولوجیکل ایشو کو جس طریقے سے آپ مینٹل لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان لوگوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی سویلائز طریقہ ان لوگوں کو سے بات کرنے کا نہیں. تو مطلب یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, یہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں, یہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں انڈیا میں, اور ہر جگہ رائٹ ونگ اور ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں خوشی منا رہے ہوں گے. مگر جو فرانس میں جو گورنمنٹ ہے اور جو پریزیڈنٹ میکرون ہے وہ تو لیفٹ ونگ کے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک بھی کہتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یو کین انسلٹ دی پروفٹ. اور اس کے بعد ایک دن کسی ایک بڑے سے ٹاور پہ پروفٹ محمد کی وہ سیم کارٹون کو ڈسپلے کیا گیا اور اس کو بھی کنڈیم نہیں کیا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا جی, آپ کو نہیں لگتا پہلا موقع ہے کہ جب رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں, اور صرف فرانس میں نہیں ہوا بلکہ انڈیا میں بھی ہوا ہے. آپ نے جاوید اختر کی ٹویٹ اس موقع پر دیکھی ہوگی کہ کتنی زہریلی ہے. وہ جاوید اختر کے جن کو رائٹ ونگ, انڈین رائٹ ونگ پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چھپے ہوئے مسلمان نام کے ایتھیسٹ ہیں, اگر آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں, ان کے ٹویٹر ہینڈل پر اس پورے واقعے کے بارے میں شاید سب سے زیادہ زہریلی ٹویٹ جاوید اختر کی ہے. تو لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ اس معاملے میں ایک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیفٹ ونگ کا جو مذہب ہے نا, حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن میں کیا آج سے پہلے بہت بڑی تعداد میں ویسٹرن اسکالرز خود اس بات پر یقین کرتے ہوئے آئے ہیں کہ سیکولرزم از آلسو اے ریلیجن. تو اور اس سیکولرزم کی جو بنیادیں ہیں وہ تین ہیں. اس میں پہلی بنیاد ہے فریڈم, دوسری بنیاد ہے ایکوالٹی, تیسری بنیاد ہے پروگریس. اب اگر آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو نکال دیں گے تو وہ سیکولرزم ختم ہو جاتا ہے. صرف سیکولرزم میں ایک چیز نہیں ہے, وہ ہے سپر نیچرل, کوئی اس کے اندر فیکٹر نہیں ہوتا. باقی سارے مکمل ریلیجن کے جتنے بھی فیچرز اور پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ سیکولرزم کے اندر موجود ہیں. تو سیکولرزم اور اس میں یقین رکھنے والے, خصوصاً جن لوگوں نے ہیوی ڈوز لیا ہوا ہے سیکولرزم کا, وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی چرچ سے, اور چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو وہ مسجد سے, اور چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو مذہب سے دور کریں, لیکن دراصل وہ بھی ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹ دے بلیو ان اے ریلیجن. تو لیفٹسٹ اور رائٹ ونگ تو اس لیے ساتھ آیا چونکہ ان کا تو کام ہی ہے اسلام کے خلاف اور اسلاموفوبیا کے نشے کے اندر چور ہونا. لیفٹ ونگ اس لیے رائٹ ونگ کے ساتھ آیا چونکہ انہوں نے دیکھا اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کو, جو ان کے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, حالانکہ وہ بہت ہی منافقانہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اگر ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہمارا جو مذہب ہے سیکولرزم کا وہ ختم ہو رہا ہے اور ہمیں اپنے مذہب کی حفاظت کرنی ہے. تو اس لیے میں بالکل کھلم کھلا یہ بات کہتا ہوں کہ سیکولرزم از اے نیو ریلیجن. آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا میں جو ہم ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے ہیں, there is no such thing as Hindu Muslim unity in India as of now. It is Muslim and atheist unity in India as of now. جو یہ ٹرائی کر رہی ہے کہ بی جے پی فورس کو گرا دیا جائے اور بی جے پی کو ہرا دیا جائے اور ایک سیکولر فورس کو جو ہے سत्ता میں لایا جائے, اور سیکولر فورس کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. مگر کیا یہ خوف ہمیں نہیں ہے ان سارے انسیڈنٹس کو دیکھنے کے بعد کہ جو ان دا نیم آف ہندو مسلم یونٹی کر رہے ہیں, جو بھی یہ نان مسلمس ہمارے ساتھ آج کھڑے ہیں, وہ somehow have non-Muslim, they have non-Muslim names with themselves, but they are atheists. So it is rather atheist Muslim unity rather than being Indian Hindu Muslim unity. ایک سوال یہ ہے میرا. دوسرا کہ کیا اس کو سچ میں ہندو مسلم یونٹی بنانے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک بار بی جے پی یا رائٹ ونگ فورسز ہار جاتی ہے اور ایک سیکولر فورس سत्ता میں آتی ہے, تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ جو مسلم ایتھیسٹ یونٹی ہے ٹوٹ جائے گا اور یہ ایتھیسٹ
مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے جس طرح یہ رائٹ ونگ کے خلاف کام کر رہے تھے؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ لیفٹ ونگ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک کہ رائٹ ونگ ایز اے کامن اینمی سامنے کھڑا ہوا ہے. جس وقت آپ رائٹ ونگ کو پکچر سے ہٹا دیں گے تو لیفٹ ونگ آپ کے خلاف خود بخود آ جانا ہے، یہ طے ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہوا ہے، انڈیا میں بھی ہوگا. دوسری بات یہ کہ مسلم اور ہندو مسلم یونٹی، یہ جو لفظ ہے نا، یہ عجیب و غریب ہے. یہ کسی بھی ملک کی ویلیوز، بیسک ویلیوز کے خلاف ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر نیشن ہیں تو پھر دو مذہبوں یا مذہبوں کے ماننے والوں کے درمیان یونٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے. یونٹی ہوتی ہے سٹیزنز کے درمیان. آپ یہ کہیے کہ اس ملک کے سٹیزنز کے درمیان یونٹی ہونی چاہیے. آپ شروعات کرتے ہیں مذہب سے، آپ شروعات کرتے ہیں ڈویژن سے، آپ شروعات کرتے ہیں برادری واد سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جاٹوں اور یعنی دلتوں کے درمیان یا یعنی جتنی بھی الگ الگ جاٹ یا ذات اور برادریاں انڈیا میں ہیں، آپ وہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ جی یادوں میں اور ٹھاکروں کے اندر یونٹی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. جب تک کہ آپ ان تقسیموں کو مسترد نہیں کریں گے اور آپ شروعات یہاں سے نہیں کریں گے کہ انڈیا کے سٹیزنز کے درمیان یونٹی ہونی چاہیے، اس میں آپ نہ کسی ذات کا نام لیں، نہ کسی برادری کا نام لیں، نہ الیکشن مسلمان کے نام پر ہو، نہ ہندو کے نام پر ہو، نہ کسی اور برادری کے نام پر ہو، اس وقت تک کہ آپ یونٹی کو بھول جائیے. اور دو مذہبوں کے ماننے والوں کے درمیان یونٹی ایک حد تک ہو سکتی ہے، چونکہ جب آپ مذہب کو لے آتے ہیں تو پھر مذہب دو ایک جگہ یونائٹ ہو ہی نہیں سکتے. ایک مذہب خصوصاً اگر اس بات کا قائل ہو کہ خدا ایک نہیں ہے، اور دوسرا مذہب اس بات کا قائل ہو کہ خدا ایک ہے، ایک زمین ایک آسمان، ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ، تو آپ دونوں کو یونائٹ کر کیسے سکتے ہیں؟ دونوں کے ماننے والوں کو یونائٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کامن گراؤنڈ ریلیجن کبھی نہیں ہو سکتا. کامن گراؤنڈ جو ہے وہ اس ملک کا جو لا ہے یا اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں، اس کے اوپر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یونٹی ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ یونٹی کا بالکل ان نیچرل ہے. جو بہت یونیک کانسیپٹ بتایا آپ نے. بس اسی کے بعد میں آخری سوال پوچھ کے میں اپنا کنورسیشن کو اپنے آج اس کی بات چیت کو میں مکمل کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو فرانس میں ہوا، ہمیں پتہ نہیں کہ سچ میں اس ٹیچر کو بی ہیڈ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کیونکہ جس نے بی ہیڈ کیا ہی از ناٹ ہیئر اینی مور. سو گیو ہز ٹیسٹیمونی کہ ویدر ہی ایکچولی کمیٹڈ دیٹ ایکٹ اور ناٹ. تو مان لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی کہ اس نے یہ ایکٹ کیا، کہ اس نے بی ہیڈ کیا، تو ڈو یو کنسیڈر دس ٹو بی رانگ اور رائٹ؟ ڈو یو جسٹیفائی اٹ اور ڈو یو کنڈیم اٹ؟ دیکھیے، اس کا تعلق یعنی میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ایک کرائم ہوا اس ملک کے قانون کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اور ہم کسی بھی مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی رانگ ڈوئنگ کو دیکھے ہوتا ہوا اور جا کر وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور وہ قانون کو نافذ کر دے. قانون کو خود انڈیویجول کیپیسٹی میں نافذ کرنا، یہ خود اسلام کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا شک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، اٹ کین بی اے ٹوٹل ہوکس. تو اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے دو یعنی نظریے ہیں. ایک ہے دنیاوی اعتبار سے اور ایک ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ اس کا ٹریٹمنٹ اللہ کے یہاں کیا ہونا ہے. تو اللہ کے یہاں جو ٹریٹمنٹ اس کا ہونا ہے وہ اس کی نیت اور اس کے جذبے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس اعتبار سے ہم اس کو شہید کہہ سکتے ہیں، اور وہ بالکل شہید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جس شخص نے قتل کیا ہے ہم اس کا یعنی سینکٹیفیکیشن نہیں کر رہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گلوریفائڈ کام ہوا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس کا جذبہ ایسا تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یہ کام کیا. اور صرف ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ اس ٹیچر کو ملٹیپل وارننگز دی گئی ہیں، اسٹوڈنٹس نے اپنی یعنی اس کا اظہار کیا کہ بھئی ہم یہ جو آپ کلاس روم میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم اس سے خوش نہیں ہیں. تو باقاعدہ اسکول کا جو بورڈ ہے اس کو شکایت کی گئی ہے، ایک جو اس کا ڈیو پروسیجر ہے وہ کیا گیا. لیکن جب اسکول نے نہیں سنا، ٹیچر نے نہیں سنا، تو ایک آدمی نے آ کر غلبے میں اور جذبے میں آ کر یہ اقدام اٹھا لیا. تو جو ملک کا قانون ہے اگر اس کے مطابق سزا ملتی تو کوئی بھی مسلمان اس کے خلاف نہ بولتا. یعنی سب مسلمان یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی نے جرم کیا ہے، لیکن چونکہ اس واقعے کو اتنا زیادہ فرینچ گورنمنٹ نے اپنے حق میں کیش کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو بڑھا دیا ہے، تو ہم جو کنڈیم کرتے ہیں وہ فرینچ گورنمنٹ کے اس اقدام کی کرتے ہیں. ورنہ رہی بات کرائم، تو دنیا کے ہر کونے میں کرائم ہوتے ہیں. آپ کسی سے بھی یہ نہیں پوچھ سکتے یا پوچھنا چاہیے کہ جی فلاں کونے میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا آپ کنڈیم کرتے نہیں کرتے. میں کروں یا نہ کروں، اس سے اس کرائم کے اوپر یا اس واقعے کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ جس طرح سے
ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے خلاف کرائم بڑھ رہا ہے, ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر ایسے انسیڈنٹس اور ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے پروفٹ, ہمارے رسول کے خلاف کوئی بلاسفیمس کام کرے, بلاسفیمس بات کہے, بلاسفیمس پوسٹ کرے. تو اس سچویشن میں آپ اسپیشلی نوجوانوں کو جو عاشق رسول ہیں, جو نبی سے بہت محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت کرتے ہیں, وہ جب نبی کے خلاف کچھ بھی سنتے ہیں تو وہ ایک دم دے لوز دیئر کول. تو آپ ان کو کیا رائے دیں گے کہ ہاؤ شوڈ دے ریئیکٹ ایٹ the moment they hear that somebody has done a blasphemous thing? دیکھیے, پبلک کو رائے دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. پبلک ریئیکٹ کرتی ہے جب واقعہ ہوتا ہے. آپ پہلے سے یہ کہہ دیں کہ نہیں جی اگر واقعہ ہوگا تو آپ اس طرح ریئیکٹ کرنا, تو کوئی بھی اس واقعے پر اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا, آپ کتنا ہی پبلک کو سمجھائیے. پبلک جو ہے وہ میچیور نہیں ہوتی ہے. میں نے یعنی آپ شاید اس چیز کو جانتے بھی ہوں گے کہ ایک گروپ اگر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ 5 سال کے بچے کی طرح ہوتا ہے. تو آپ اس کو کتنی ہی ایڈوائس دے دیں, اس کو کرنا وہ یہ جو اس کو کرنا ہے, اس کے ذہن میں آ گیا. ہم گروپ کے ایک انڈیویجول کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب, ایک انڈیویجول کی بات کرتے ہیں کہ کوئی گھر پہ بیٹھا ہے. کیونکہ کوئی آدمی انڈیویجولی عام طور سے کام نہیں کرتا ہے. جب وہ واقعہ پورے ملک میں پھیل جاتا ہے اس کے بعد پھر لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں اور وہ سڑکوں پر آتے ہیں. اصل میں جو ایڈوائس دینی چاہیے لوگوں کو وہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے کہ آپ کے یہاں باقاعدہ ایک قانون ہے. وہ قانون چاہے بلاسفیمی کا نہ ہو لیکن وہ قانون ڈیفیمیشن کا ہے. اس میں یہ ہے کہ مذہبی شخصیات کو, جو مذہبی مقدس چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی انسلٹ کرتا ہے, کوئی ڈریگیٹوری کامنٹ کرتا ہے, تو آپ کے یہاں قانون موجود ہے, اس قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اگر قانون فوری طور پر حرکت میں آ جائے تو کسی نوجوان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر وہ لاسٹ درجے کا لیتا ہے. پھر وہ صرف ایک پنچ مار کے نہیں ہٹتا اور اپنے یہاں وہ قید نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرے گا, وہ سوچے گا کہ بھائی دس از مائی مومنٹ, آئی ایم گونا کل ہم. تو اس لیے اگر آپ کو ان واقعات کو روکنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ملک میں قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو پر فوری طور پر عمل کیا جائے. جس طریقے سے اگر کسی ہندو دیوی دیوتا کی انسلٹ کہیں ہوتی ہے آپ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے, کسی دلت رہنما کی کہیں مطلب انسلٹ ہوتی ہے آپ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے, چونکہ آپ کو پریشر پڑتا ہے ہر طرف سے. تو ایسے ہی اگر کسی یعنی اسلامی شخصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خصوصاً اگر گستاخی انڈیا کے کسی کونے میں ہو تو حکومت کو خود ہی بڑھ چڑھ کر اس قانون کو موو کرنا چاہیے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کو حرکت میں نہیں لایا جاتا ہے, قانون کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے. میکسیمم کیسز ہم نے دیکھا ہے, یہ کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل جی جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ ہم سے بات چیت کیا آپ نے اور ہمارے ویورز تک ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو کو آپ نے رکھا, لیگل اسلامک پوائنٹ آف ویو کو آپ نے رکھا. اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جب ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کسی بھی مدعے پہ جاننے کی, کسی بھی ٹاپک پہ, موضوع پہ جاننے کی, انشاءاللہ ہم پھر سے آپ سے رابطہ بنانے کی کوشش کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ پھر سے ہم سے جڑیں گے. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.